अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान वट्टू। नाज़रीन, आज हम मौजूदा सूरत हाल पे बात करेंगे, माशी सूरत हाल पे बात करेंगे, सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से बात करेंगे और इस्लामाबाद की सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल में मौजूद है, मैं तारफ़ करवाता हूँ अजमल बलोच साहब, सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, और साथ ही मौजूद हैं चौधरी अमीर अफजल साहब, रहनुमा PTI हैं, सदर PTI ज़िला रावलपिंडी हैं। अस्सलाम वालेकुम। बलोच साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करता हूँ। जिस तरह हालिया सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, उस हवाले से बहुत सी बातें की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि हमने वहाँ रिलीफ पहुँचा दिया है, पर ये बातों तक ही रही, वहाँ रिलीफ नहीं मिल सका आज तक भी। बात ये है कि मैं वहाँ खुद गया हूँ। जी जी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के ताजरों से, सनतकारों से बहुत सारा राशन इकट्ठा किया है और मैं खुद जाकर उधर मैंने जो मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, अलीपुर का, सैदपुर का, वो बहुत सारा बड़ा इलाका है और सबसे ज़्यादा बड़ा सैलाब वहाँ पे आया है। जी जी। मैं वहाँ पे गया हूँ। आप यकीन करें, मुझे हुकूमती कोई चीज़ नज़र नहीं, हुकूमती मशीनरी मुझे नज़र नहीं आई है। जी जी। वहाँ पे आपकी TV चैनल भी गए हैं, उधर से भी आवाज़ यही आ रही थी लोगों की कि हमारे पास हुकूमती कोई नहीं आया। एक हमारे शोबा खिदमत खलक वो वाले हैं और ताजर मिल के हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यकीन करें, मैंने वहाँ जब हालत देखी तो हमने 2 ट्रक, हमारे जमीयतुल कुरैश के जो प्रेसिडेंट हैं उनको मैंने कहा कि आप कम से कम 2 ट्रक चारे के दे दें। वहाँ जानवरों को, उनके भी तो हकूक हैं। तो उन्होंने फ़ौरन ही वहाँ पे 2 ट्रक का बंदोबस्त किया और वहाँ रवाना कर दी। वो भी हमने वहाँ पे तकसीम किया अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत का, पंजाब गवर्नमेंट का इतना चेक नहीं है कि ये जो चारा था ये 8-9 रुपए kg था, अभी वो 24 रुपए है। ओ भाई, खुदा का वास्ता, इधर तो आप आलू प्याज की कीमतें चेक करते हैं, वहां भी चेक कर लेते भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। जी जी। कोई आपका है, मतलब हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं नजर आ रही। अजमल बलोच साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं, मरियम नवाज साहबा एक DC से कह रही हैं, वहां पूछ रही हैं कि मैंने जो फंड दिया था वो कहाँ लगा, उसे गोल मोल कर गए। क्या हुकूमत की तरफ से तो फंड जा रहा है, पर वो किधर जा रहा है? सर देखें, मैं कहता हूँ एक ईमानदार शख्स को ना, आप, मैं बड़ी एक पुरानी बात है भुट्टो साहब के वक्त की। जी जी। मैं छोटा सा था, मैं बाद में वो पढ़ा भी। उन्होंने किसी शख्स को वेल डन कहा था, कोई तहसीलदार थे या कोई अफसर थे, चौहान नाम था उनका। उनको वेल डन भुट्टो ने कहा था। उनकी ड्यूटी लगी थी सैलाब ज़दगान में चीज़ें तकसीम करने की। इतनी, मतलब उस वक़्त का वज़ीर आज़म उधर खड़ा होकर खुश हुआ था कि यार वाकई किसी शख्स के मैंने हवाले किया है, किसी ईमानदार। देखिए, हमारे मुल्क में ईमानदार लोग भी मौजूद हैं। जी जी। जब आप करप्ट लोगों के हवाले करेंगे चीजें, तो वो फिर इसी तरह ही होगा। फिर आप पूछेंगे कि जो मैंने करोड़ दिया था, जो मैंने 2 करोड़ दिया था, वो किधर गया। बात यह है कि एक ईमानदार शख्स के हाथ में ये चीजें चली जाएं, मेरा ईमान है कि वहां के लोग खुशहाल हो जाएंगे, दिनों में खुशहाल हो जाएंगे। सिर्फ जो पैसे हमें कोई इमदाद मिली है, या मैं कहता हूं कि आप सारे प्रोजेक्ट बंद कर दें, उस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाएं। मैं यकीन करें, उन घरों तक गया हूं जो इर्द गिर्द पानी है, लोग छतों पे बैठे हैं, लोग दरख्त में, कश्ती में पूरा विजिट किया है सारा। हम पका पकाया खाना लेकर गए। हमारी कश्ती वहां पे चल रही है जिसके अंदर मेडिसिन हैं और डॉक्टर उसके बीच में बैठे हैं। आपके एक TV चैनल ने भी उनको दिखाया है, वो वहां पे इलाज कर रहे हैं जाके लोगों का, उन देरों पे जो पानी में घिरे हुए। अब अगला मरहला पता क्या आने वाला है? अब तक तो खाना वहां पे चला गया, अब कश्तियां नहीं चल सकती, पानी नीचे बैठ गया और कीचड़ है, वहां पे कश्ती नहीं चल सकती है। तो अब उन लोगों को खाना पहुंचाना बड़ा मुश्किल। उसके लिए मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया। हेलीकॉप्टर के जरिए हर डेरे पे पहुंचाएंगे? इनका काम था हर घर को, कश्तियां चल रही थी, इतना वाफर राशन दे देते कि कम से कम वो महीना 2 महीने, जब तक पानी खुश्क हो जाता वो खाते पीते रहते, जानवरों को चारा मिल जाता। ये कोई मुश्किल काम नहीं था। देखिए, मैं छोटे लेवल की बात कर रहा हूं कि मैंने जो कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह, जहां तक मैं पहुंचूं, बहुत सारे एरिया को हमने कवर किया है। वहां पे राशन भी तकसीम किया है, कैंप भी लगे हैं। और भाई बात यह है कि ये एरिया गवर्नमेंट के लिए, एक डिप्टी कमिश्नर के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं। उसके पास बड़े वसाइल होते हैं, बड़े वसाइल होते हैं। मैं कहता हूँ हुकूमत उसको हुक्म दे देना कि तूने ये करना है, पैसे देने की भी जरूरत नहीं, उसके पास बड़ा फंड होता है, वो वहां पे खर्च कर सकता है। लेकिन हमारी नीयतें हैं कोई नहीं, हम करना नहीं ऐसे चाहते हैं। जो लोगों की हालत मैंने देखी है, मुझे कसम से रोना है, मैं रो पड़ा हूँ, फिजिकली वहां पे रो पड़ा हूँ देख के कि इस मुल्क का वली वारिस कोई नहीं है। जी जी।
افضل میر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح یہ صورتحال ہے, آپ کے برسٹر گوہر صاحب بھی لوگوں میں گئے ہیں, وہاں جا کے ان کے مسائل سنے ہیں, کہ آپ سمجھتے ہیں ان حالات میں سب دوستوں کو اکٹھے ہو کر ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے؟ جس طرح اجمل بلوچ صاحب وہاں گئے, انہوں نے صورتحال دیکھی اور اصل صورتحال سے آگاہ کیا, اس میں سب کو اکٹھے ہو کر ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. رضوان بھائی, میں بات KPK سے شروع کروں گا, جو پچھلی دفعہ منیر میں اور سوات میں سیلاب آیا ہے. جی. آپ یقین کریں کہ ہم یہاں سے, میں پورے ضلع راولپنڈی کو پریزنٹ کر رہا تھا, میں وہاں سب کو اکٹھا کیا, ہم نے یہاں سے راشن خریدا, ہم نے یہاں سے ٹرک کو لوڈ کیے, اور ہماری پوری ٹیم وہاں گئی سوات میں. ہم نے وہاں گھروں میں جا کے وہاں راشن تقسیم کیا, اور بڑا ایک سموتھ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا اچھا گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی تھی, اور ہم جو انڈیویجول کر رہے تھے, ہم بھی بڑی مطلب ہے لوگ قافلوں کی شکل میں جا رہے تھے. اس ایک دن ہم نے تقریباً 30 سے 35 لاکھ کا سامان جو تھا ہم نے وہاں بھیجا ہے, دیا ہے. پھر ہم نے دوبارہ دوسرا ہمارا قافلہ گیا, جس میں لوگوں نے وہاں جا کے ان کے جو مکان گرے ہوئے تھے ان کے اسٹیمیٹ لگائے, اور میری خود وہاں DC جو تھا اپنا سوات, اس کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی, ہم نے دیکھا ہے. اب پنجاب پہ آ جائیں. پنجاب میں یقین کریں کہ جس طرح اجمل صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو رونا آ رہا ہے, کہ جس طرح ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے پاس وسائل ہیں, اور ہم جو ہے نا ہم اپنے ترقیاتی کاموں میں لگا رہے ہیں, اور ان کی تشہیر کے لیے ایک اخبار میں دیکھیں کتنے کتنے ایڈورٹائزمنٹ کے اشتہارات آ رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ اگر یہ جو پیسہ ہے, یہ جو ترقیاتی کام اب فی الحال پنجاب کو روک لینے چاہیے, اور ان کو جو ان لوگوں کے جو گھر ہیں وہ پانی میں ہیں. ابھی ہمارا نیکسٹ ویک وہ ہمارا ضلع پنڈی سے ہمارے تمام جتنے MNA MPA ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ 28 تاریخ کو جا رہے ہیں پھر دوبارہ. تو ہم جو ہمارا اب یہ ہے کہ ہم راشن کی جگہ ہم ان کو کیش پہ ان کی مدد کریں گے. تو اگر گورنمنٹ چاہے تو ان کے آگے تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. بالکل دیکھیں نا, آپ اپنی مدد آپ کے تحت ایک حد تک کر سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے پاس وسائل ہوتے ہیں. تو پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ لوگ جو ہمارے ان مشکلات میں گرے ہوئے ہیں سیلاب میں, اب پانی اتر گیا ہے, اب ان کے رستے میں چونکہ پہلے تو کشتیوں کے ذریعے آپ جا سکتے تھے, اب چونکہ پانی ختم ہو گئے تو اب جو ہے وہ پیدل بھی نہیں آپ جا سکتے, گاڑیاں بھی نہیں جا سکتی, رستے میں بہت رستے خراب ہیں. تو اب ان لوگوں کے لیے ان تک راشن پہنچانا, ان تک ان کے جانوروں کا چارہ پہنچانا بڑا مشکل ہے. لیکن انشاءاللہ ہماری پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے. ہمیں ہمارے خان صاحب کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کا بھرپور طریقے سے جو ممکن ہو سکا ہم انشاءاللہ مدد کر رہے ہیں. اجمل بلوچ صاحب, کیونکہ اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کروں, گنڈاپور صاحب بھی کچھ نہیں کر رہے. سچ بات یہ ہے, ہمیں دیکھیں میں ہوں تاجروں کا نمائندہ. جی بالکل, آپ پورے پاکستان کے. گلیر میں بھی ہماری پوری ٹیم ایک گئی ہے جنہوں نے 40 لاکھ کیش بھی تقسیم کی ہے, سامان بھی لے کر گئے, بے تحاشا سامان لے کر گئے. وہ بھی کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں گورنمنٹوں کے پاس جیسی بھی ہو نا مشکل میں حکومت, یہ وسائل ضرور ہوتے ہیں کہ لوگوں کو آپ یار چند دنوں کی بات ہوتی ہے, ایک ہفتے سارے پیسے آپ جو ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں ان کو روک دیں, کہیں یہ سارے پیسے یہاں لگا دیں. جی بالکل, یہ ذہن ہوتے ہیں, یہ شعور ہوتا ہے انسان کا کہ آپ کو اللہ نے ایک عہدے پہ بٹھایا, آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, مریم ہیں یا گنڈاپور صاحب ہیں, یہ دونوں ذمہ دار ہیں. یقین کریں میں دونوں کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا. وہاں انہوں نے کچھ نہیں کیا, وہاں وہ کچھ نہیں کر رہی ہیں. صحیح. اگر ایماندار افسر وہاں DC ہی ایماندار لگاؤ تو میں کہتا ہوں کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایسے لوگ لگائے ہیں اتنے فنڈ پڑے جن کی رشتہ داری ہیں, جن کو لگانا مجبوری ہے, وہ جب لوگ لگے ہوں گے تو لوگوں کی خدمت نہیں ہو سکے گی. میری گزارش یہ, اب بھی میں کہوں گا گنڈاپور صاحب آپ بھی برائے مہربانی صوبے کے تمام فنڈ روک کر ان لوگوں کو بحال کریں, اور مریم نواز بھی تمام صوبے کے فنڈ روک کر ان کو بحال کریں تو ہم واہ واہ کریں گے بھائی, ہم بھی کریں گے, لوگ بھی کریں گے, ایسا کریں. جی اجمل بلوچ صاحب, کیونکہ پنجاب کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو وہاں کی فصلیں تباہ ہو گئی, اور ان کے لوگوں کے معاشی جو ہے جانور وہ بھی پانی میں بہہ گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ کوئی ایسے کام کرے گی جو ریلیف ملے اور ان کو دوبارہ وہ سٹینڈ کرے؟ دیکھیں میں بیسیکلی ایک کسان کا بیٹا ہوں. جی بالکل. اور ایسے علاقے میں رہتا ہوں دریا کے کنارے پہ سب سے زیادہ بلوچ لوگ ڈوبتے ہیں. یہ کیوں ڈوبتے ہیں؟ یہ تمام دریاؤں کے کنارے پہ بیٹھے ہیں. یہ جب بلوچستان سے بھوک کے مارے, میرے بڑے بتاتے ہیں کہ بھوک کے مارے وہاں سے نکلے تو انہوں نے دریاؤں کے کنارے کو اونٹوں کے لیے پانی اور سبزہ ڈھونڈا. تو جتنا جب بھی سیلاب آتا ہے ہر دریا کے کنارے پہ بلوچ موجود ہیں جو سب سے پہلے ڈوبتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ
نے آج تک ان دریاؤں کو، اور یار آپ نے الٹا اس میں سوسائٹیاں بنا دی، ان دریاؤں میں سے پانی گزارنے کے لیے آپ کو اگر ان کی کھدائیاں ہی شروع کر دیں نا، یہ جو سوسائٹیوں کے لیے کھدائی کرتے ہیں وہی مشینری اگر 11 مہینے لگا دی جائے تو میں کہتا ہوں جہاں جہاں دریا سے پانی باہر نکلتا ہے اس کو نیچے کر دیں تو یہ پانی آگے جا سکتا ہے. یہ کسی ڈیم تو ان سے بننے نہیں ہے نا، انہوں نے کہنا ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، لیکن کھدائی کے لیے پیسے ہو سکتے ہیں. کم از کم اگلے 11 مہینوں میں یہ کھدائی کر لیں. اور میں بار بار یہ کہوں گا کہ تمام قسم کے فنڈ، تمام قسم کے یہ لگژری کھانے جو ان ہاؤسز میں آتے ہیں ان کو روک دیں اور ان لوگوں کی مدد کریں. آپ نہیں کریں گے تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے. کل جب اللہ کے آگے یہ لوگ کھڑے ہوں گے، یہ حکمران کھڑے ہوں گے، چلے ہمیں ادھر تو جواب دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے نا، ڈنڈے کے زور پہ یہ چل رہے ہیں. جب اتریں گے وہاں کھڑے ہوں گے تو پھر کس کو جواب دیں. اچھا، پنجاب گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم ہر گھر گئے اور ہر جگہ جا کے ہم نے ہر چیز پہنچائی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف باتوں تک ہے یا کام ہوا ہے؟ میں اس لیے کہوں گا یہ باتوں تک ہے. میں وہاں گیا ہوں، وہاں ایک بزرگ آدمی نے جو نمازی تھے بارش، قسم اٹھا کر انہوں نے کہا، ویڈیو موجود ہے میرے پاس، میں آپ کو بھیج دوں گا. اس شخص نے قسم اٹھا کر کہا کہ میرے پاس سرکاری کوئی بندہ نہیں آیا. گاڑیاں باہر ضرور کھڑی ہیں جن پہ بڑی بڑی فوٹو لگی ہوئی ہے، شاہ زور کھڑی ہیں ان کے پاس فوٹو لگے ہوئے ہیں. ایک میں نے دیکھی پنچر کھڑی تھی کسی پیٹرول پمپ پہ، کئی جگہوں پہ بینر لگے تھے، بندہ کوئی نہیں میں نے دیکھا. یا کوئی دوائی لے کے کھڑا ہو، یا کوئی روٹی لے کے کھڑا ہو، یا کوئی کیمپ گورنمنٹ کا لگا ہو. ایک علی پور میں کنوپی لگی ہوئی تھی بڑی سی، وہ کنوپی مجھے پتہ چلا گورنمنٹ نے لگائی ہے. نیچے کچھ نہیں تھا اس کے، خالی کنوپی 2-3 ایکڑ میں بڑی سی لگی کھڑی ہے، خالی کی خالی ہے، کوئی انسان نہیں ہے وہاں پہ، کوئی بندہ نہیں ہے. اور وہ بس لگا کے بعد میرے خیال میں لگانے کے بعد اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا ہے، یا کوئی افتتاح کیا ہوگا. لوگ جس ایریے میں گیا ہوں، مجھے لوگوں، میں خود مخاطب ہوں وہاں پہ، لوگوں کے نزدیک کھڑا رہا ہوں، قسم اٹھا کر کہا، اور ان کی قسم پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کوئی سرکاری. اجمل بلوچ صاحب، اگر بات کی جائے 1122 کی، کیونکہ انہیں گورنمنٹ نے فنڈ بھی دیے ہیں، تو انہوں نے کافی حد تک عام لوگوں کے لیے کام کیا ہے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے. میرے خیال میں یہ ایک بات ہی کافی ہے. وہ جو کشتی الٹ گئی تھی وہ کس کی تھی؟ وہ بتا سکتے ہیں آپ کس کی تھی؟ لیکن میں ان لوگوں کو داد دیتا ہوں جنہوں نے ان لوگوں کو نکالا وہاں جا کے. وہ سرکاری نہیں تھے، وہ غیر سرکاری تھے، کوئی تنظیم تھی. میرا خیال میں ان کی نظر آ رہا تھا شعبہ خدمت خلق کے لوگ تھے. ایک بچی کی میت جو ہے وہ کافی دیر 13 منٹ بعد ملی ان کو، لیکن باقی لوگوں کو انہوں نے پانی میں سے بچا لیا تھا، لیکن سرکار کی کشتی ڈوب گئی تھی وہاں. میں چودھری امیر افضل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کیا ان تباہ کاریوں سے یہ ہر سال آتی ہے اور ہم اس سے پہلے انتظامات کیوں نہیں کرتے، اس کی دیکھ بھال کیوں نہیں کرتے، یہ ہم ان لوگوں میں کیوں نہیں جاتے، ان کے مسائل کیوں نہیں سنتے؟ رضوان بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ جب ہم ڈیم ہی نہیں ہم نے بنائے پانی کے لیے، پانی کو سٹاک کرنے کے لیے، اگر ڈیم ہوتے تو یہ تباہ کاریاں نہیں ہوتی. پھر یہ ہے کہ جب بھی مشکل حالات آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب بھی پانی زیادہ ہو تو انڈیا جو ہے نا وہ اپنے پانی کھول دیتا ہے اور اس وجہ سے زیادہ تباہ کاریاں ہوتی ہیں. ہمیں اس پہ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو ہمیں خاص کر کے یہ جو ہمارے دریاؤں کے کناروں میں ہماری آبادیاں ہیں، ان کے لیے مطلب ایسا کوئی مستقل انتظام کرنا چاہیے جس سے ہم یہ سیلابی صورتحال سے بچ سکیں. میرے خیال ہے کہ ہر تقریباً چند سالوں کے بعد یہ ہم اس سے گزرتے ہیں، اور اس کی نہ ہونے کے برابر ہمارے کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے نا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کا کیا. ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم نے الٹی رہائشیں جو ہیں، ہم نے سوسائٹیاں جو ہیں وہ دریاؤں کے اندر بنانی شروع کر دی ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے پانی آئے گا، اور پانی جب یہ دریا اوپر چڑھے گا تو یہ ساری آبادیاں آ جائیں گی. آپ کے پاس یہ راوی والی آپ سوسائٹیاں دیکھ لیں جو بنی ہوئی ہیں، کتنا آدمیوں کا نقصان ہوا ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے ہے کہ اس کے لیے ہمیں پراپر جو بھی گورنمنٹ ہو اسے پراپر جو ہے نا اس کا کرنا چاہیے. اجمل بلوچ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ ان چیزوں پہ گہری نظر کی. جس طرح سوسائٹیاں بن گئی لاہور میں، آپ کو راوی نے بہت سی سوسائٹی، اس کے علاوہ اسلام آباد میں دیکھیں قدرتی جو نالے تھے ان پہ اکروچمنٹ ہوگی اور چیزیں ہوگی. جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو گورنمنٹ کدھر سوئی ہوتی ہے؟ یار بات یہ ہے کہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. حالانکہ یہ مشکل کام کوئی نہیں ہے، قسم خدا کی. ہم کام کرنا چاہیں نا، ایک انسان تہیہ کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اللہ کی مدد سے ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، اسلام آباد میں کچی آبادیاں بہت ساری ہیں. اگر ان کو کسی اچھی جگہ ان کا بھی رائٹ ہے نا، ان کو اچھے فلیٹس بنا کے دے دیتے. یار ادھر بھی ان کے ایک ایک کمرے کے گھر ہیں، آپ ایک ایک کمرے کے گھر بنا کے دے دیتے.
بالکل ایسے بالکل کسی جگہ پہ ترائی کی طرف ترامڑی کی طرف کوئی خوبصورت سیٹ اپ بنا کے دیتے، یاد ان کا بھی حق ہے رہنے کا، ان کو بھی جس طرح باقی لوگ رہتے ہیں ان کا بھی حق ہے. جی جی بالکل. لیکن ہم نے ان کو کچی آبادیوں میں کچے نالوں کے اوپر بٹھایا جہاں بدبو ہے، جہاں مطلب عام آدمی وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا. میں یقین کریں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. یہ شہر کو صاف کرنے والے لوگ ہیں، لیکن کم از کم یہ صاف جگہ پہ نہیں رہ سکتے. ہماری حکومت کے دھیان ہی کوئی نہیں ہوتے. پتہ نہیں دھیان ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. آج تک یہی ہوتا رہا ہے. ایک وقت میں تھوڑا سا کام ہوا ہے، شہر کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کامران لاشاری صاحب نے کی ہے. میرے خیال میں بڑی پرانی بات کر رہے ہیں. میں وہ بات کر رہا ہوں. ہر مارکیٹ میں فٹ پاتھ بنے ہیں، ہر مارکیٹ میں لائٹیں لگی ہیں، ہر چوراہا چوڑا ہوا ہے، ہر سڑک چوڑی ہوئی ہے. کیا اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کو کام نہیں آتا تھا یا ان کی نیت نہیں تھی؟ اسی کو دیکھ لینا. او بھائی کامران لاشاری کے 4 ہاتھ نہیں تھے، 10 سر نہیں تھے اس کے، ایک عام انسان تھا نا. ہم کام کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے بھائی. لیکن میری اب بھی گزارش ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 10-15 سالوں میں صرف 1-2 انڈر پاس بنے ہیں. اس شہر کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اگر کوئی پیسے آتے بھی ہیں تو ایف سیکٹر پہ لگا دیے جاتے ہیں، جی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جی سیکٹر کا آپ دورہ کریں، آئی سیکٹر کا آپ دورہ کریں، یقین کریں آپ کو لگے گا کہ اسلام آباد کا حصہ ہی نہیں ہے. اسلام آباد میں بھی ناانصافی ہے. بالکل صرف ایسے ہم نے رکھا ہوا ایف سیکٹر جیسے یہ کینٹ ہے اور باقی شہر ہے. اچھا اجم لوگ صاحب، جس طرح آپ صدر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں جو تاجر برادری ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ معیشت میں ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. تو معیشت کو بہتر کرنے کی تاجر برادری کو ریلیف دینا چاہیے، نہ کہ ان کو تنگ کرنا چاہیے. اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے، میں حیران ہوتا ہوں اس وقت ملک کی صورتحال یہ ہے. جی نہ معیشت میں استحکام ہے، نہ سیاست میں ہے، نہ عدالت میں ہے، نہ قانون میں ہے، نہ پولیس میں ہے، نہ کسی جگہ استحکام نہیں ہے. ہر چیز ایسے لگ رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہمارا ایک بندہ اغوا ہو گیا تھا، وہ پنجاب پولیس اس کو اٹھا دی. کوئی 10 سال پرانا مقدمہ تھا. وہ یار اگر آپ نے اٹھانا ہی تھا آپ قانونی طریقے سے آتے. یہ غیر قانونی کام آپ کس طرح سے کر لیتے؟ قانونی لوگ جب غیر قانونی کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ اگر ایک صوبے کی پولیس دوسرے صوبے میں آ رہی ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے. آپ نے چپ کر کے ایک بندے کو اٹھا لیا. اور میں حیران ہوا کہ شہر بھرا پڑا ہے کیمروں سے، سیف سٹی کے کیمروں سے. ایک ہیوج اماؤنٹ ہماری لگی ہے، ہمارا دیا ہوا ٹیکس ہے، وہ لگا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ گیا کدھر ہے. بندہ اتنی بڑی شکل ہے، اس کی جان ہے، اتنی داڑھی ہے، دور سے نظر آتا ہے اور کسی کو نظر نہیں آیا. بعد میں پتہ چلا کہ پنجاب پولیس. او بھائی خدا کے لیے قانون کی حکمرانی لے آئیں، آئین کے مطابق چلیں. اس ملک کو اگر چلانا ہے اس طرح کے کاموں سے تو پھر ہم دلدل میں ہی چلے جائیں گے. معیشت کی اتنی بری حالت ہے اس وقت، 70% خرید و فروخت میں کمی آ گئی ہے. 11 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن میں سکت ہی نہیں رہی خریداری کی. وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ میڈیکل سٹور پہ یا سبزی سٹور پہ یا کریانہ سٹور پہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں خرید سکتے وہ. اور ادھر بھی وہ مجبوراً خریدتے ہیں کہ میں نے اگر پیاز لینے ہیں نا تو آدھا کلو لے لوں، آلو لینے ہیں تو ورنہ لوگ 3 دھڑی لے لیتے ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں تو نہیں ہوں نا بھائی. اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ جب خریدار کم ہو گیا ہے تو دکاندار ختم ہو گیا ہے. جب دکاندار آگے سے کچھ نہیں خرید سکتا تو صنعتکار ختم ہو گیا ہے. انہوں نے تو کسان کو بھی روڑ دیا ہے. کسان بھی اتنا مشکل میں. اب گندم ان کی لی نہیں تھی انہوں نے، وہ جو گندم لوگوں نے جوڑی ہوئی تھی، میں نے گندم کا ڈھیر دیکھا وہاں پہ، جو سرکاری پڑا تھا اور غیر سرکاری پڑا تھا، وہاں پہ ڈمپ لگے ہوئے تھے، وہ گندم کی بوریاں جڑی ہوئی تھی، ان میں پانی پھر گیا. او بھائی آپ خرید لیتے تو کم از کم وہ بچ جاتی یار. اور جس کسان نے گھر میں وہ رکھی ہوئی تھی اپنے سال کے لیے، وہ بھی پانی کی نظر ہوگی. ابھی بریک کا ٹائم ہے جی ناظرین، بریک پہ چلتے ہیں. تو بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہی سٹارٹ کرتے ہیں.